बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। मुल्क में जारी ज़िमनी इंतखाब, कहीं गोलियां चल गईं तो कहीं पर पोलिंग स्टेशन में आग लगने का वाक़या पेश आ गया। सियासी जमातों के एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात, डस्का की हालिया सूरत हाल समेत सिंध के अंदर थरपारकर में क्या सूरत हाल है ज़िमनी इंतखाब को लेकर, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ सेनेट इलेक्शन भी चूँकि 3 मार्च को होने वाले हैं, सर पर आन खड़े हैं। इत्तेहादियों के साथ हुकूमत हो या अपोजिशन, इन तमाम के राब्ते पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गए हैं। पूरे मुल्क में इस वक्त एक इलेक्शन की हवा चल रही है। इसके ऊपर हारून साहब से हम तज्जिया लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि सियासी आबो हवा कभी भी आलूदगी से पाक नहीं रही। पिछले कुछ अरसे से इस मुल्क की आबो हवा भी शदीद आलूदा होती चली जा रही है। माहिरीन मुल्क के बहुत बड़े सूबे पंजाब के हवाले से आलूदगी से मुताल्लिक क्या खौफनाक इंकशाफात कर रहे हैं, इसके ऊपर तफसील से हम बात करेंगे। इलाक़ाई सियासत, आलमी कैनवस के ऊपर क्या कुछ हो रहा है, इसके ऊपर भी हारून साहब से हम तज्जिया लेंगे। हारून साहब, ज़िमनी इंतखाबात से ऊपर तो मैं बात की आपसे, मगर ऐसा महसूस हो रहा है कि सेनेट इलेक्शन के लिए कहीं ज़्यादा पुरजोर तरीके से काम अब किया जा रहा है। जैसे कि हुकूमत ने MQM के पहुंचे वहाँ पर मरकज़ में, उनसे बातचीत की, मगर सवाल तो ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनके साथ चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि इनके बारे में आम तासुर कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। देखिए, MQM की अहमियत अचानक बहुत बढ़ गई है और ये तो गए हैं मुअद्दबाना, उनसे बात की है। हफीज़ शेख साहब को अब जाना पड़ रहा है, असद उमर भी उनके साथ थे, शमीम नकवी भी थे, मगर पीपल्स पार्टी भी अप्रोच कर रही है उन्हें और पीपल्स पार्टी का वफद जल्दी जाएगा MQM से मिलने के लिए। अफवाहें ये गर्दिश करती रही आज सारा दिन कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की सपोर्ट तर्क कर दी है, अलग हो गई है, मामला से बिल्कुल ला ताल्लुक और गैर जानबदार हो गई है। उससे बड़े इस्लामाबाद में भी ये बहुत शद्दमत से ये बात कही जाने लगी इस्लामाबाद के हवाले से, यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से, कि उनकी फतह का इम्कान बढ़ गया है पहले के मुकाबले में। और बात जाके अटकी हर कहीं MQM पे कि MQM अगर वोट दे देती है तो इसका मतलब ये है ना सिर्फ ये कि उसकी हमायत तर्क कर दी है इमरान खान की, बल्कि ये कि उसको अलग करने का फैसला किया है। इख्तलाफ हुआ है, कहा यह जा रहा है, और ये बात सही है, ये इतनी सही है। बाकी तो खैर उसमें स्पेकुलेशन का बहुत एलिमेंट है और बहुत सी अफवाहें हैं जो ऐसे हालात में फैलती हैं कि इमरान खान ने मरीम नवाज़ जाना चाहती हैं मुल्क से बाहर और उनके ऐलानात पे न जाइए, वो जाना चाहती हैं, ये कन्फर्म है। और उन्होंने कोशिश की, बात की, उनकी सिफारिश की गई इन्हें जाने दिया जाए, जैसे उनके वालिद को जाने के लिए दिया गया था। मगर इमरान खान ने बहुत सख्त पोजीशन इस पर इख्तियार कर लिया कि हुकूमत जाती है जाए, मैं गिरफ्तार होता हूँ, मेरी सियासत ख़त्म होती है तो हो जाए, मगर जाने नहीं दूँगा। तो इसके बाद अफवाहें फैलना शुरू हुई कि MQM वोट दे सकती है। अच्छा। और MQM वोट देती है तो कराची में सूरत हाल बदल जाएगी, इस्लामाबाद में भी यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने का इम्कान बढ़ जाएगा। मगर ये मुझे करीने क़यास बिल्कुल नहीं लगता, इसमें अफवाहों का एलिमेंट ज़्यादा है। ठीक, यानी ये तो है कि किसी न किसी तरह की मफाहमत अपोजिशन पार्टियों में और इस्टेब्लिशमेंट में हुई है, इसलिए कि मरीम बहुत ज़ोर शोर से इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रही थी, उनके वालिद साहब तकरीरें फरमा रहे थे और लोग कर रहे थे। अब कोई ना पीपल्स पार्टी तो उन्हें बहुत पहले ही अटैक करना बंद कर दिया था इस्टेब्लिशमेंट को, नून लीग भी अब अटैक नहीं कर रही है। तो मैं ये वैसे अगर गौर करें, यानी अक्ल सलीम ये बात तस्लीम नहीं करती। देखिए, नून लीग तो पहले ही खिलाफ है और पीपल्स पार्टी भी खिलाफ है, और इमरान खान को क्या वो अपना अलग करके अपनी मुखालफत के लिए खड़ा कर देंगे और मुल्क में यानी एक हंगामे किसी कैफियत पैदा हो जाएगी कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो ज़ाहिर तमाशा देखेंगी अगर इमरान खान उनकी मुखालफत में निकलते हैं। सही। और इन हालात में अगर नए इलेक्शन होते हैं तो आसान नहीं हो गई, ये डस्का के वाक़यात से ज़ाहिर हुआ है। ठीक। तल्खी फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा है, इन हालात में इलेक्शन कराए शायद ना जा सकें, और कराए जाएँ अगर डिटरमिनेंट हो कराने पे तो बहुत मुश्किल पेश आएगी, बहुत खूनरेज़ी होगी। ठीक है, लेकिन हारून मेरा ये ख्याल है कि ये तो है कि मफाहमत किसी न किसी तरह की हो गई है, और लेकिन ये नहीं है कि भाई इमरान खान का इक़्तिदार ख़तरे में है। बहरहाल MQM पे नज़रें जमी हुई हैं, वो क्या फ़ैसला करती है। वो उन्हें एक सीट चाहिए थी, 23 पे एक सीट है, उनके 21 मेंबर हैं, वो उन्हें मिल गई है, इससे ज़्यादा वो क्या चाहेंगे।
لیکن بہرحال ان کے کوئی اعتراضات ہیں، شہر میں کام نہیں ہو رہا ہے کراچی میں، اور سب سے بڑا اعتراض مردم شماری کا جو بالکل درست ہے ان کا بھی ہے، سبھی کا ہے کراچی والوں کا، اس کا تو حل کوئی تلاش کرنا ہی ہوگا، اس مردم شماری کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن مردم شماری کے حوالے سے ہارون صاحب انہوں نے کہا کہ یقین دہانیاں حکومت نے کرائیں گے، اور ان کا اس کے اوپر یہ تحفظ باقی ہے کہ مردم شماری کے معاملے پر بالکل بیک سٹیپ نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے ہارون صاحب یہ خبر پہلے دے دی تھی، میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ حصہ نکال لیں گے۔ نواز شریف کے بارے میں بھی عمران خان صاحب یہی کہتے تھے میں نہیں جانے دوں گا، اب مریم صاحبہ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ واقعی مریم صاحبہ نہیں جائیں گے؟ تب بھی وہ کہتے تھے NRO نہیں دوں گا، میں کرسی چھوڑ دوں گا، میں اقتدار چھوڑ دوں گا، نواز شریف کو نہیں جانے دوں گا، مگر ہم نے دیکھا سب کچھ اس کے الٹ پلٹ ہوا۔ نہیں، اس وقت انہیں اعتماد میں تو نہیں لیا گیا نا، وہ تو ایک جعلی رپورٹیں بنا کر ایسا ماحول بنا دیا گیا جس میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ بھائی جان خطرے میں ہے نواز شریف کی، وہ مظلوموں کا چہرہ بنانا بھی انہیں آتا ہے، اور میڈیا نے بھی یعنی میڈیا کو چونکہ حقائق کا علم نہیں تھا، یہ فضا پیدا کی کہ بھائی ایک آدمی کی زندگی خطرے میں، ایک پاپولر لیڈر ہے وہ، تو یہ تو اگر جیل میں ان کا انتقال ہو جاتا خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت ہوتی تو بڑا ملک میں ہنگامے شروع ہو جاتے۔ آپ کو یاد ہے بے نظیر کے قتل پہ کیا ہوا تھا، یہ اس سے کم بھیانک واقعہ نہ ہوتا کہ جیل میں ایک لیڈر کا انتقال ہو جاتا، لیکن اس معاملے میں تو انہیں اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ اس وقت بھی اگر عمران خان کو حقیقت معلوم ہوتی تو شاید اتنا ہی سخت سٹینڈ لیتے، آخر وہ ایک پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے ووٹ لیے ہیں، اور تو وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انہیں اعتماد میں لیے کے بغیر بڑے بڑے فیصلے کر لیے جائیں۔ پھر یہ کہ ایک آدھ دفعہ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، مستقل طور پہ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وہ کراچی کے ضمن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کراچی کا جو والوں کے ساتھ اور پورے شہری سندھ کے ساتھ جو سلوک ہے پیپلز پارٹی کا، اگر MQM الائنس کرتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو اس کا یہ تو نتیجہ ہوگا، اگر یعنی PTI اور وہ مل کے ہم آہنگی پوری ہوتی ہے تو وہ 10 سیٹوں کا خواب تو نہیں پورا ہو سکتا، بلکہ شاید 7 بھی نہ ہو سکیں، وہی 6 سیٹیں انہیں ملیں، اور باقی 3 سیٹیں یہ لے جائیں PTI، اور MQM 14 ووٹ تو ان کے ہیں، GDA کے ہیں، مگر وہ 3 ووٹ بڑی اہمیت اختیار گئے، MQM کے ووٹ تو اہم ہیں، وہ ووٹ بڑے اہمیت اختیار کر گئے ہیں، 3 تحریک لبیک کے اور ایک مولانا فضل الرحمان کا جو ہے MMA کے نام پہ الیکشن لڑا گیا تھا۔ تو یہ اگر وہ، لیکن یہ ان دی لانگ ٹرم اس کو سوٹ نہیں کرتا، پیپلز پارٹی سے ناخوش ہے کراچی کی آبادی، اگر کچھ کام کر رہا ہے تو وفاق کر رہا ہے، گرین لائن پہ بھی اور K4 پہ بھی یہی بڑے مسئلے ہیں ان کا، ٹرانسپورٹ میں بھی، یعنی وہ تو سپریم کورٹ نے مداخلت کی لوکل ٹرین کے لیے، تو یہ بہرحال ابھی چند دنوں میں واضح ہوگا، اور آزاد کشمیر کے الیکشن سے بھی واضح ہوگا۔ آزاد کشمیر کے الیکشن اب بہت دور نہیں ہے، جولائی میں الیکشن ہونے والے ہیں، اور کمپین شروع ہو چکی ہے، اور سردار سکندر حیات خان چلے گئے ہیں، ایک آدھ اور آدمی چلا گیا ہے، اور یہ بڑی دلچسپ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہاتھ صاف کر رہی ہیں پہلے وہ پیپلز پارٹی پہ، ٹھیک، تو وہ اس سے واضح ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا رویہ، اور اس سے واضح ہوگا یہ سینٹ کے الیکشن میں۔ بہرحال مبصرین جو ہیں، جو زیادہ باخبر لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف زائی گیلانی کے جیتنے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ ایک طرح کا عدم اعتماد ہی ہوگا، اگرچہ اخلاقی ہوگا، قانونی طور پر نہیں ہوگا، ویسے اس کے بعد عمران خان کو مستعفی ہونا چاہیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسمبلیاں وہ توڑ دیں اس کے بعد۔ اچھا، صورتحال یہ بن سکتی ہے، ٹھیک۔ ہارون صاحب، آزاد کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں، آزاد کشمیر میں جس طرح سے ابھی جن سیٹوں پہ نوشہرہ کی ہم بات کرتے ہیں، وزیر آباد کی، ڈسکا کی، یہ تو ایک سائڈ پہ ہو گیا، آپ نے خود بھی کہا کہ اگر آئندہ الیکشن ہو جاتے ہیں، چیزیں مڈ ٹرم کی طرف بڑھ جاتی ہیں تو پھر حالات ویسے نہیں نظر آ رہے جیسے ہونے چاہیے تھے یا ان کی فیور میں ہونے چاہیے تھے۔ آزاد کشمیر میں بھی کچھ حیران کن نتائج وفاقی حکومت کو ملیں گے، تحریک انصاف کو؟ نہیں، آزاد کشمیر میں تو اب یہ رجحان نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے، گلگت بلتستان میں پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ بڑا سخت مقابلہ ہوگا، ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے، ایسے ہی ہے، لیکن فائنلی گلگت بلتستان، بلوچستان اور آزاد کشمیر وفاق کی طرف جاتے ہیں۔ زیادہ آزاد کشمیر بہت شدت سے جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں لوگوں کی ترجیح اپنے علاقوں میں یعنی ترقی کا عمل ہے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں،
یہ شمال کے لوگ یعنی گلگت بلتستان کے لوگ اور آزاد کشمیر کے لوگ اس اعتبار سے بڑے سیانے ہیں، بلوچستان والوں کو ان سے سیکھنا چاہیے. کچھ مطالبے منوا لیں، زیادہ سے زیادہ اختیارات لے لیں، ترقیاتی فنڈز لے لیں، اسکول بنوا لیں، سڑکیں بنوا لیں، بجلی لگوا لیں، جابز کریٹ ہو جائیں، اور کچھ مطالبے منوا لیں اور باقیوں پہ اصرار کرتے رہیں. ٹھیک. تو وہ مرکز کی طرف جائیں گے. اور پی ٹی آئی کے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ 30+ سیٹیں وہ لے لیں گے. اچھا. 40 سیٹیں ہیں، باقی غالباً کچھ براہ راست 28 جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں ہیں، اور 12 مہاجروں کی ان میں سے 9 پنجاب میں ہیں، 2 کراچی میں، 6 جموں کے مہاجروں کی، 6 ویلی کے مہاجروں کی، اور 1 پختونخوا میں ہے. تو یہ پنجاب اس میں فیصلہ کن ہوتا ہے، اور اس میں حکومت جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، پنجاب کی حکومت. ٹھیک. اب وہ کس کو ذمہ داری سونپتے ابھی تک معلوم نہیں. بزدار صاحب کو تو نہیں سونپ سکتے، ان کے بس کا تو نہیں ہے، اور وہ کس کو ذمہ داری سونپتے اس میں منحصر ہے. لیکن یہ 9 سیٹیں عام طور پہ 9 کی 9 یا کم از کم 8 جو ہے وہ جیت لی جاتی ہیں، حکمران جماعت جیت لیتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سردار عتیق کے ساتھ الیکشن وہ تو نہیں ہے، یعنی کوئی معاہدہ تو نہیں ہوا، مگر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ دیں گے. کافی سرگرم ہیں وہ، جو بچہ کچا اثاثہ ہے. لیکن لوگ جو آج میں نے کچھ لوگوں سے بات کی جو مظفر آباد سے اطلاعات آ رہی ہیں اور دوسرے حلقوں سے، مظفر آباد کے ایک حلقے کا تو جو پیپلز پارٹی کا بڑا مؤثر امیدوار تھا وہ شامل ہی ہو گیا ہے، اور دوسرے کا بھی امکان ہے شامل ہو جانے کا. اب یہ سوال زیر بحث وہاں یہ ہے، اس سے زیادہ کہ کون جیتے گا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس جیتے گی پی ٹی آئی. یہ سوال زیر بحث ہے وہ وزیر اعظم کون ہوگا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بیرسٹر سلطان محمود صاحب ہوں گے. اچھا. اور کچھ کہہ رہے ہیں تنویر الیاس ایک صاحب ہیں جن کا ایک ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کے پاس سرمایہ بہت ہے، اور کچھ ایک میڈیا ٹیم بڑی زبردست انہوں نے بنائی ہے، بڑی سرگرمی دکھا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ پیسہ بہت بہا سکتے ہیں پانی کی طرح. اسٹریٹجی تو ان کی اچھی نہیں ہے، پہلا تاثر تو ان کا خراب گیا. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود ہوں گے. اور کوٹلی میں جو جلسہ ابھی انہوں نے کیا ہے حال ہی میں، یہ میرے ذہن میں نہیں کہاں کیا ہے، بہرحال یہ ابھی جلسہ کیا ہے، شاید وہیں کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر معمولی تھا وہ جلسہ. ایسا لگتا ہے کہ بیرسٹر صاحب نے کمر کس لیا ہے، میدان میں آ گئے. ہم ادھر چلے گئے آزاد کشمیر کی طرف، بیچ میں وہ رہ گیا اپنا ڈسکا. جی تھر پارکر اور ڈسکا کی طرف جاتے ہیں ہارون صاحب. میں چاہ رہی تھی آپ بس کمپلیٹ کر لیں. تھر پارکر کی طرف جاتے ہیں، ڈسکا کی بھی بات کرتے ہیں ہارون صاحب. وہاں پہ بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پریس کانفرنس ہو گئی، کچھ باتیں آ رہی ہیں، میڈیا کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. یہ تھر پارکر میں ابھی عجیب صورتحال دیکھنے میں ملی ہے. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پہ الزام لگا رہی ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے پیپلز پارٹی نے خود آگ لگوا دی وہاں پر، بیلٹ پیپرز کا وہاں پر مسئلہ بن گیا، دھاندلی وہاں پہ ہو رہی ہے. یہ ابھی بھی جو نتائج غیر حتمی آ رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا امیدوار ہی ون کر رہا ہے. نہیں، وہ دیہی شہر میں تو دیکھیے نا، پیپلز پارٹی کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہیں ووٹوں میں برتری ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ پنجاب یا پختونخوا یا بلوچستان کی طرح نہیں ہے کہ سول سروس پہ کنٹرول نہ ہو. زرداری صاحب کا سول سروس پہ بڑا زبردست کنٹرول ہے، پولیس پہ بڑا زبردست کنٹرول ہے، مخالفین کو سر اٹھانے نہیں دیتے ہیں، جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو روپیہ کمانے کی کھلی چھٹی ہے، رسوخ ہے. افسروں کا تیزی کے ساتھ پولیس میں تبادلے ہوتے ہیں، پولیس میں کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا. اور سندھ میں جو سول سروس ہے وہ پاکستان سول سروس نہیں ہے، وہ سندھ سول سروس بھی نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی سول سروس ہے. اپنی مرضی کے افسر وہ لگاتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں. اب آگ کا تو مجھے پتہ نہیں، الزامات ہی ہیں جب تک تحقیق نہ ہو. لیکن بہرحال معاملات پیپلز پارٹی کی گرفت بہت مضبوط ہے، اور جیتنا تو اس کا کوئی تعجب خیز نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں ویسے ہی برتری حاصل ہے. اور جب پولیس بھی آپ کے ساتھ ہو، سول سروس بھی آپ کے ساتھ ہو، اور ایسی آپ کی گرفت ہو، تو پیپلز پارٹی کو جیتنا ہے. وہاں کسی اور کوئی مختلف خبر کی توقع تو نہیں تھی. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب تھر پارکر کی جب بھی ہمارے سامنے ایک پکچر آتی ہے تو اس میں ہم بھوک، پیاس، افلاس یہی دیکھتے ہیں. ایسی کیا بات ہے کہ پیپلز پارٹی 2008 سے آنورڈ وہاں پہ جیتتی بھی چلی جا رہی ہے، مگر تھر پارکر کے لوگوں کی حالت ویسی ہی ہے جیسے کبھی ہوا کرتی تھی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سی گیدر سنگھی ہے پیپلز پارٹی کے پاس؟ وہ دیکھیے نا، پیپلز پارٹی کی مخالفت تو ہوگی،
لیکن سوال یہ محض یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی جذبات موجود ہیں تو وہ خود بخود متشکل تو نہیں ہو جاتے، انہیں لوگوں کو منظم کرنا پڑتا ہے، وہ کام نہ کریں۔ ارباب رحیم صاحب کر سکتے ہیں، کچھ اور لوگ کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی تو اس طرح کی، یعنی پنجاب میں کوئی زیادہ کام نہیں کیا کبھی، تو تھرپارکر تو بہت آبادی بکھری ہوئی ہے، وہاں مینیج کرنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ سیاسی سپورٹ آپ کی کتنی ہے یہ بھی، اور زرداری صاحب وہ کر سکتے ہیں سول سروس کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، بارسوخ لوگوں کے ذریعے، پھر یہ کہ وہ پیسہ خرچ بے درے خرچ کرتے ہیں، تو وہ یہ الیکشن کی تیاری الیکشن سے بہت پہلے ہوتی ہے، یہ ان موقع پہ نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ ہارون صاحب تھرپارکر کی بات ہوگی۔ جب ڈسکا کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہمیشہ مریم صاحبہ کے کلپ جو وائرل ہوتے ہیں، جو ان کی باتیں ہیں وہ زبان زد عام ہوتی ہیں، جس قسم کی وہ ہیڈ لائنز پورٹرے کرتی ہیں وہ ہر شخص جانتا ہے اور بیان کرتا ہے بار بار۔ یہ جملے ہیں، یہ ان کے کوئی معنی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور الیکشن کمیشن سے امید ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے گا، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن پہ دونوں پارٹیوں نے اپنا اعتماد کا اظہار کیا۔ جی دیکھیے، مریم نواز نے جو بات کہی، جو اہم بات کہی، وہ یہ تھی کہ جی وہ تو اپنے آبائی علاقے میں ہار گیا۔ اب اس نے یہ جواب دیا ہے، دو باتیں اس نے کہی ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار نے۔ ایک تو یہ اس نے کہا 1947 لے کے اب تک ان سیٹوں پہ ہم کبھی ہارے ہی نہیں، یعنی خال کبھی ہارے، بہت کم۔ دوسرا اس نے یہ بات کہی کہ اپنے آبائی پولنگ سٹیشن پہ جو ان کا اپنا علاقہ ہے، ان کا میری 1000 کی برتری ہے۔ تیسری بات اس نے یہ کہی کہ جس حلقے میں اگرچہ وہ اس میں جیتے نہیں تھے 2008 میں اور 2013 میں اس نے کہا جس علاقے کا تنازع ہے، جہاں 20 پولنگ سٹیشنوں کا تنازع ہے، تو وہاں تو میں 2008 میں بھی جیتا، 2013 میں بھی جیتا، تو اب کیوں نہیں جیتوں گا؟ یہ ایسی بات ہے جس کا کوئی جواب نون لیگ نے نہیں دیا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے کہ 2008 میں بھی جیتے، 2013 میں بھی جیتے، تو 2020 میں کیوں نہیں جیتیں گے؟ اس کی تو انہوں نے تردید کر دی کہ آبائی حلقے میں ہارے۔ دیکھیے، دیکھنا یہ ہوگا، ایک نقطہ اس پہ ہم نے غور نہیں کیا تھا، اب ذہن میں آیا کہ وہ رزلٹ تو چلیے دستخط شدہ تو وہاں دیے گئے، اور وہ اپنا دھند کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی یا کسی نے رکاوٹ ڈالی، انہیں یہ تو کہہ رہے ہیں اغوا کیا۔ جی اغوا کرنا تو سہل نہیں ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ دیر سے پہنچے، لیکن واٹس ایپ پر رزلٹ تو اسی وقت بھیج دیے گئے تھے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا الیکشن کمیشن کو، امید ہے وہ ظاہر ہے وہ دیکھیں گے، ہم سے زیادہ جانتے ہیں ان معاملات کو، کہ واٹس ایپ پر رزلٹ کیا دیے گئے، اور جو فارم ہے 45 اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا۔ 45 والے فارم نون لیگ کے پاس ہے نا، وہ چھاپ دیں، وہ جاری کر دیں کہ اس پہ یہ رزلٹ ہے۔ تو یہ کوئی قابل فہم بات نہیں ہے کہ وہ جو واٹس ایپ کیے گئے اور فارم 45 پہ جو رزلٹ دیے گئے وہ کیوں نہیں دکھا رہے، اور مجھے حیرت ہے پی ٹی آئی والے بھی نہیں دکھا رہے، کسی کو سوجھ نہیں رہا یا کیا بات ہے، یہ پتہ نہیں۔ اچھا، پورے حلقے میں الیکشن کیسے ہوں گے؟ یہ روایت نہیں ہے پورے حلقے میں۔ میرا خیال ہے کہ وہ 20 پولنگ سٹیشنوں پہ اگر الیکشن کمیشن یہ دیکھتا ہے کہ گڑبڑ ہوئی ہے، یا چند پولنگ سٹیشن 20 نہیں تو 10 یا 8 یا 7 پہ ہو سکتے ہیں، یہ تو قابل فہم ہے۔ ہارون صاحب، پورے حلقے میں الیکشن ہوں گے، یہ قابل فہم نہیں ہے۔ باقی یہ اس طرح کے فکروں کو چھوڑیں، اور دیکھیے مریم نواز نے ایک اور بات کہی، یہ کل تک یہ کہہ رہے تھے اس حلقے میں 80% پولنگ ہوئی ہے، آج انہوں نے کہہ دی 90%، کل ممکن ہے کہہ دیں 99% ہوئی ہے۔ یہ جو مبالغہ اس خاتون کے مزاج میں ہے، یہ مبالغہ ہے، یہ بڑی ہولناک ہے۔ لوگ مبالغہ کیا کرتے تھے مگر اتنا نہیں۔ مجھے یہ ان کا موقف سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال اندازہ یہ ہے کہ منگل تک الیکشن کمیشن کو تو ویسے ہی جتنا بے چینی ہے سیال کوٹ میں، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے چھٹی والے دن بھی کام کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اب پیر یا منگل کو وہ کریں گے اس پہ کام، اور یہ زیادہ پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس پہ بات کرتے ہیں ہارون صاحب، بریک کی طرف مجھے جانا ہے، بریک کی طرف جانا ہے، اور الیکشن کمیشن پہ دونوں نے اظہار اعتماد کیا۔ ٹھیک ہے، بالکل ہارون صاحب، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے الیکشن کمیشن پر جو اعتماد کا اظہار کیا دونوں پارٹیوں کی طرف سے اس کے اوپر بات کریں گے، نوشہرہ کے حوالے سے، اور حکومت کے بڑے چہرے آج سیال کوٹ کے اندر ہمیں نظر آئے، لگتا ہے معاملہ بڑا گھمبیر ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے، اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक। जो अदम एतमाद का इजहार किया है नून लीग और पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसके ऊपर तो मैं बात करूंगी, मगर उससे पहले जिस तरह से सियालकोट के अंदर हुकूमत के बड़े चेहरे जैसे कि फिरदौस आशिक अवान साहबा मौजूद थी, शिबली फराज साहब मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, इसके ऊपर मैं हारून साहब से बात करती हूँ। हारून साहब, इन लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये हुकूमत के बड़े नाम तस्लीम किए जाते हैं। वो कहते हैं कि मरियम साहबा ने रात 1 बजे अनाउंसमेंट कर दी हर जगह पर कि डस्का के अंदर नून लीग का उम्मीदवार विन कर गया। इसका मतलब तो ये कि धांधली का शोर फिर हमें मचाना चाहिए। हम तो खामोश हैं, हम तो कह रहे हैं कि नहीं भाई, इस तरह से कोई ऐसी बात नहीं हुई, धांधली का शोर ये लोग मचा रहे हैं। वो तो देखिए ना, ये जिन हाथों में खेल रही हैं मरीम नवाज, वो तो उनमें से बाज तो ऐसे हैं कि जो स्टेट को ही नहीं मानते, मुल्क को ही नहीं मानते, तो वो कोई भी गैर जिम्मेदाराना। आपने ये नोट किया था कि कल परसों उन्होंने क्या कहा कि हमने घर में घुस के मारा। ये मोदी की जुबान है। यानी आप देखेंगे कि ये खातून कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात नहीं करती हैं। नून लीग वाले ओवरऑल भी अब नहीं करते, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं करती हैं। भारतीयों के लिए बड़ी सॉफ्ट कार्नर रखती हैं। तो ये गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है। हाल तो मुल्क का आज भी अच्छा नहीं है। महंगाई है, बेरोज़गारी है, कोई तरजीहात नहीं है, पुलिस इस्लाहात नहीं है, अफसरशाही पर गिरफ्त नहीं है, अदालतें बेहतर नहीं हो रही, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, मईशत तरजीह ही नहीं है, इंतकाम ही तरजीह है, मुखालफिन को दबाना ही दस्त गरीबा है बाम। लेकिन अगर ये खातून इक़्तिदार में खुदा न खास्ता कभी आगे, मुझे उम्मीद है कभी नहीं आएगी, तो मुल्क का बहुत बुरा हाल होगा। बहुत खूह इंतकाम है, बड़ा मुबालगा है, और गलत बयानी में ज़रा सा भी तामुल नहीं। एक बचगाना बातें हैं कि नवाज शरीफ के सर के सदके। नवाज शरीफ कोई अस्तग़फिरुल्लाह कोई पैगम्बर हैं? उनके सर के सदके इलेक्शन की सीटें जो कुर्बान कीजिए, ये कहने की बातें हैं। और धांधली अगर हुई है तो देखो दोनों पार्टियों ने इज़हार एतमाद किया इलेक्शन कमीशन पे, तो वो साफ कर देगा इस मामले को और ये सारा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। ठीक। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि दोनों में एक जैसी कैपेसिटी है धांधली करने की। और जब लोग दुश्मनी पे तुल जाते हैं, सियासत ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, मगर ये बदल चुकी है ज़ाती दुश्मनी, तो फिर इसी तरह की चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। हारून साहब, जो आपने भी स्टेटमेंट, सब जानते हैं मरियम साहब ने जो बात की नौशहरा के वाले से, इनको घर में घुस के हमने मारा, उस घर से नौशहरा से परवेज़ खटक साहब की भी स्टेटमेंट आई है। वो कहते हैं हमें मिल मिलाकर ये पूरा खेल इलेक्शन कमीशन ने खेला, इलेक्शन कमीशन इसमें इन्वॉल्व है, नौशहरा में जो हमें हराया गया हम ये साबित करेंगे। वो तो यहाँ पर फरीक इलेक्शन कमीशन को बना बैठे हैं। ये बात काबिल फ़हम नहीं है। जब आदमी हार जाता है और परवेज़ खटक का ख़ानदान उसका ज़िम्मेदार है, तो फिर इसी तरह की बातें बनाई जाती हैं। इलेक्शन कमीशन क्यों धांधली करेगा? यानी कोई इंडिविजुअल कर सकता है कुछ गड़बड़ महदूद सी, मगर इलेक्शन कमीशन क्यों इन्वॉल्व होगा? ये कोई नाकाबिल फ़हम बात है, बचगाना बात है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, इस तरह की गुफ्तगू है जैसी मरीम नवाज जो डस्का में कर रही हैं। ठीक है, लेकिन मरियम साहबा सिर्फ अवाम तक आती हैं। एक चीज के लिए अलबत्ता हुकूमत जिम्मेदार है, एक चीज के लिए हुकूमत जिम्मेदार है। देखिए, पुलिस की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, गश्त ज़्यादा होना चाहिए, रेंजर से ठीक काम नहीं लिया गया, कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं थी, कोई इन्होंने वहाँ अंदाज़ा ही नहीं लगाया कि हालात इतने ख़राब हो सकते हैं, और उसके लिए कोई बंदोबस्त ही नहीं किया। और जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला होंगे और इस तरह की कैबिनेट होगी, तो ज़ाहिर है यही होगा। कमज़ोर हाथों में आप अनान तो नहीं दे सकते हुकूमत की। ठीक है, चलिए मैं उस्मान बुज़दार साहब जिस सूबे के ऊपर रूल करते हैं साहब उसकी बात करती हूँ, मगर उससे पहले एक और अहम सवाल आपसे ये, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के डेलीगेशन से जो मिला है हुकूमत का डेलीगेशन, उसकी हमने बात की, मगर GDA के साथ भी एक मुलाकात हुई है हुकूमत की वफ्द की, उसके मुताल्लिक क्या अपडेट्स कोई हैं आपके पास कि उनके साथ क्या बातचीत हो सकी, GDA के साथ क्या उनकी हिकमत अमली तय होगी? मेरे इल्म में नहीं है GDA के साथ जो बातचीत हुई है। मैं आज सफ़र में रहा, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन ये है कि हलीफ खान साहब के खुश तो नहीं है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। आप मुतालबात मानने होंगे हलीफों के। जब मखलूत हुकूमतें चलाना सहल नहीं होता, हलीफों को एतमाद में लेना होता है, और उनकी जो फरमाइशें अगर कानून से बरक्स ना हों और कानून के हुदूद में हो, छोटी मोटी फरमाइशें पूरी करनी होती हैं और खुशदिली से, ताकि वो साथ चलें। जब क्राइसिस होता है फिर इन्हें याद आते हैं, चौधरी साहबान भी याद आते हैं और GDA भी याद है। 14 वोट हैं उनके, थोड़े से वोट तो नहीं हैं, वो बड़े मैटर करते हैं। इसी तरह कौमी असम्बली में शायद चांदी की वोट हैं,
2-3 ہی ہوں گے, مجھے تعداد اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن وہ میٹر کرتے ہیں نا. اگر ادھر سے ادھر چلے جائیں تو 3 ووٹ ادھر سے کم ہو گئے, ادھر بڑھ گئے تو 6 ووٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے. مجھے معلوم نہیں ہے کیا ہوا, لیکن بہرحال اب تو حفیظ شیخ صاحب نکلے ہوئے ہیں, اب تو در در جائیں گے, اب انہیں پتہ چلے گا سیاست کیا ہے, دفتر میں بیٹھ کے باتیں بگارنا کیا ہے. ٹھیک ہے, چلیے ہارون صاحب, عثمان بزدار صاحب کی طرف چلتے ہیں. پنجاب کے صوبے کی بات کرتے ہیں, سیاست کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں, آب و ہوا کی بات کر لیتے ہیں. عثمان بزدار صاحب کلیم کر رہے تھے کہ لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر بڑا کام کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ لاہور کے اندر. پچھلے ایک ہفتے کی رپورٹ یہ ہے, جو انٹرنیشنل رپورٹ کہتی ہے کہ لاہور دنیا کے ٹاپ رینک کے اوپر ہے ان شہروں میں جو آلودگی سے اٹے ہوئے ہیں. انہوں نے پھر کیا کام کیا؟ ایئر کوالٹی انڈیکس تو کچھ اور ہی صورتحال بیان کر رہا ہے. عثمان بزدار بیچارے کو تو شاید معلوم ہی نہ ہو آلودگی ہوتی کیا ہے, یہ مسئلہ کیا ہے. اگر کوئی ان سے پوچھے, وہ تو خیر اللہ کے فضل سے بات ہی نہیں کرتے, اگر ان سے پوچھے تو انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا اس کی سنگینی کیا ہے. اس سے نہ صرف ناک اور گلے کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, سانس کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, بلکہ دل کی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں. اور لاہور میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, اربوں روپے علاج معالجے پہ صرف ہو رہے ہیں, اور لاہور دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا. لاہور ہمیشہ آلودہ تھا 20-25 سال سے, اور یہ آلودگی وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. گاڑیوں کا دھواں ہے 50%. اگر آپ گاڑیاں دھواں پھینکنے والی, دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو روک دیں تو 50% مسئلہ حل ہو جائے گا. مگر یہ کیا پولیس اس قابل ہے, اور کیا عثمان بزدار صاحب کو معلوم ہے کہ اس معاملے کی سنگینی کیا ہے؟ کیا گورنر صاحب کو اس کی فکر ہے؟ کیا کابینہ میں یہ کبھی زیر بحث ہے؟ ہمارے علم میں نہیں کہ کابینہ میں زیر بحث ہے. لانگ ٹرم سولوشن تو اس کا اربن پلانٹیشن ہی ہے جی, لیکن اور سولوشنز ہیں. دیکھیے یورپ میں تو یہ تجربہ, امریکہ میں تو بہت پہلے ہو چکا. ٹاورز بنائے جاتے ہیں جو سموک کو, دھند کو جذب کر لیتے ہیں جی, اور وہ مہنگے تھے. پھر چینیوں نے بنائے. چین میں یہ مسئلہ بہت سنگین تھا, لیکن اب آپ چین جائیں, شنگھائی اور بیجنگ کی سڑکوں پہ پھرے, میں پھرتا رہا ہوں, اور آپ کو آلودگی کا احساس ہی نہیں ہوتا. لاہور سے بہت زیادہ کلین ہے, حالانکہ آبادی تو ان کی بھی, بیجنگ کی بھی اور شنگھائی کی بھی لاہور کا کم و بیش برابر ہی ہے. تو اگر آپ گاڑیاں ہی روک دیتے ہیں, مطلب شنگھائی میں تو یہ ہے کہ آپ شہر میں داخل ہوں گے تو گاڑی کا نیا نمبر لینا ہوگا آپ کو. آپ یہ جتنا آلودہ ہو چکا ہے لاہور, اس میں تیزی سے پلانٹیشن ہونی چاہیے تھی. 2.5 سال گزار دی, اور شریف برادران نے اس کو آلودہ کیا. زیادہ عرصہ تو انہیں کا اقتدار رہا, اور کاف لیگ کے دور میں بھی, چودھری پرویز الہی کے دور میں بھی اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. اس بات کو اہمیت ہی نہیں دی جا رہی. اچھا, وہ ٹاورز ہے, اب انڈیا میں نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, وہاں مقامی طور پہ کام ہوئے. 8 لاکھ روپے میں ایک ٹاور بنا لیا گیا ہے. تو لاہور میں کہہ رہے ہیں اگست میں ایک ٹاور لگائیں گے. فواد چودھری صاحب نے کہا ان کی وزارت لگائے گی, اچھی بات ہے, لیکن ایک ٹاور سے کیا ہوگا؟ لاہور میں درجنوں ٹاور لگانے کی ضرورت ہے. اور موٹر وے کا تو حال یہ ہو گیا کہ سردیوں میں تو بند ہی رہنے لگی ہے. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ دسمبر اور جنوری میں فاگ ہوتی تھی, اور فیبری میں تو ہم نے نہیں دیکھا. لیکن اب فیبری کیا, اب اندازہ یہ ہے کہ مارچ تک اس ہفتے کئی دفعہ موٹر وے بند کرنی پڑی ہے, اور ملتان والی موٹر وے بند کرنی پڑی ہے جو پہلے نہیں کرنی پڑتی تھی. اب تو اسماگ ہی بہت زیادہ. یہ اگر وہ 8 لاکھ روپے, ہمارے پاس سائنٹسٹ کی بہترین تنظیم ہے, ہمارے پاس بہترین ٹیم ہے سائنٹسٹ کی, جو اسٹیٹ آف آرٹ میزائل بنا سکتے ہیں, ایٹم بم بنا سکتے ہیں. وہ یہ ٹاور نہیں بنا سکتے. آپ کو ایک ٹاور چاہیے, اور یہ ریورس انجینئرنگ جسے کہتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ لیں یہ کیا ہے, اور آپ کو بے شمار ٹاورز بنانے ہوں گے. اچھا, ایک تو یہ ہے 50% تو گاڑیوں کے ہے جس کو روکا جا سکتا ہے. وہ پولیس کے کہہ رہے ہیں جی کمال کر دیا جی, قبضہ گروپوں کے خلاف یورش کر دی اور یہ کر دیا, مہم چلا دی. بھائی کرنے کے بے شمار کام ہیں, سارے کام ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں. گاڑیوں کو روکیں. اچھا, پھر یہ فیکٹریاں ہیں, فیکٹریوں کا میں آلات ہوتے ہیں جو یہ آلودہ ذرات کو جذب کرتے ہیں, لیکن یہ محکمہ ماحولیات والے کیا کر رہے ہیں؟ وہ فیکٹریاں جو ہیں وہ دھواں اگل رہی ہیں اور شہریوں کی صحت تباہ کر رہی ہیں. بھٹوں کی بھی تو یہ صورتحال ہے. اور والے کیا کرتے ہیں؟ پیسے لے لیتے ہیں, بھٹوں کی پیسے لے لیتے ہیں اور وہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں. جی بھتہ نہیں, رشوت ہے. بھتہ اور چیز ہوتی ہے. نہیں ہارون صاحب, میں بھٹوں کی بات کر رہی ہوں, اینٹوں کے بھٹوں کی بات کر رہی ہوں جن سے کالا دھواں نکلتا ہے, ان کی بات کر رہی ہوں. وہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے. اینٹوں کے بھٹے تو کچھ تو بند کیے گئے ہیں, بھٹا بھی ایک ذریعہ ہے, فیکٹریوں پر حال بھٹے بھی اس میں شامل ہیں.
ٹھیک ہے ہارون صاحب، آپ نے بھی کہا سولوشنز کی طرح، آپ نے ٹاور کی بھی بات کی، سولوشنز کی طرف جانا چاہیے. شریف برادران نے نو ڈاؤٹ بڑا آلودہ کیا، مگر شریف برادران نے اورنج ٹرین کا منصوبہ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا 60% جو آلودگی ٹریفک سے پھیل رہی ہے وہ اس طرح سے ہم کنٹرول کریں گے، مگر وہ چل کیوں نہیں پا رہی؟ اورنج ٹرین کا مسئلہ کیا ہے؟ پھر بھی ٹریفک اس سے کیسے کنٹرول ہوگی؟ اورنج ٹرین سے کیسے کنٹرول لوگ ہوگی؟ اپنی گاڑی پہ نہیں نکلیں گے ہارون صاحب. آلودگی کیسے کنٹرول ہو جائے گی؟ لوگ اپنی گاڑی پہ نہیں نکلیں گے، اسی لیے اورنج کیا ٹرین کا بات کر رہی ہیں آپ؟ ایک چھوٹا سا روٹ ہے، ایک روٹ ہے، اس پہ ٹرین چلے گی. کمال ہے بھائی، شہر کی درجنوں شاہراہوں میں سے ایک سڑک پہ وہ چلے گی. یہ آلودگی کنٹرول کرنے کے لیے تھی یہ ٹرین تو تھی گمک تھا ایک ووٹ لینے کے لیے، مسخرہ بند تھا. آلودگی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اور گاڑی یہ شہر کے ہر علاقے میں ٹرین جائے گی؟ یہ تو ایک روٹ ہے صرف، یعنی یہ بمشکل 5% ٹریفک جو ہے وہ شاید اس سے بھی کم، یا چلیے 6-7% اس سے اس کا تعلق ہے. اور ٹرین خود مطلب یہ کہ محکمہ ماحولیات سے اگر آنیسٹلی پوچھا جائے، بجائے خود یہ اتنا سیمنٹ اور سریا جو ہے وہ موسم میں بجائے خود حرارت میں اضافہ کرتا ہے اور اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک، چلیے اس کا لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی تحریک انصاف کو، خاص طور پہ پنجاب اور لاہور شہر کو لے کے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. ہارون صاحب، علاقائی سیاست کی طرف ہم جائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ کچھ دیر قبل سینٹرل ڈرگ لیبارٹری سے متعلق کوئی بڑی خبر دے رہے تھے ہارون صاحب. کراچی کی سینٹرل ڈرگ لیبارٹری، سینٹرل ڈرگ لیبارٹریز کا عجیب و غریب خبر آئی ہے. میں نے تو دیکھا نہیں تھا، کسی نے بتایا کہ اس کو دیکھیں. وہ آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے اس میں 7 پیراگراف ہیں، اس پہ 7 پیراگراف، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اربوں روپے کا گھپلا ہے، اربوں کا. اچھا، معلوم کیا کہ مسئلہ کیا ہے وہاں پہ. ویسے تو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پہ ہم کرتے رہے ہیں، اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب لمبی تان کے سوئے ہوئے، ان سے امید تھی، وہ سابق وزرائے صحت کی طرح نہیں ہیں. وہاں تو ایک بڑا ہولناک مافیا ہے، یعنی جو انکشاف ہوا ہے وہ حیرت انگیز ہے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کہتی ہے اربوں روپے کا گھپلا ہے پبلک منی میں. اچھا، ہوا کیا ہے؟ محترمہ سائرہ تارڑ نے، یہ عجیب و غریب خاندان ہے، یہ ایک 18ویں گریڈ کے افسر کو سینٹرل ٹیسٹنگ لیبارٹری کراچی میں لگا دیا 20ویں گریڈ میں، جبکہ یہ کابینہ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، یعنی کابینہ کی. وزیر اعظم فیصلہ کرے، خود کابینہ کو اعتماد میں لے کر یہ کابینہ فیصلہ کرے، انہوں نے لگا دیا، وہ صاحب لگے ہوئے ہیں. اب اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے، چھوٹی دوا کے بھی ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، آلات ہی نہیں ہیں. اس میں تو مدتوں سے مشینری نہیں منگوائی گئی. اور ایک افسر ہے جو غیر قانونی ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا گیا ہے، جس کے ہٹا دینا چاہیے تھا، لیکن عجیب گورننس ہے. 2-2.5 سال گزر گئے، نہ ان صاحب کو ہٹایا گیا، نہ انکوائری شروع کی گئی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مافیا اتنا مضبوط ہے، کہتے ہیں جی وہ بڑا ایماندار آدمی ہے، رشوت کی تقسیم کے لیے جتنے پیسے وہ جمع کرتا ہے وہ بڑے انصاف کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ متعلقہ افسروں کو پہنچا دیتا ہے، ہائی اپس تک کو. اور پوری ایک لابی اتنی زبردست بن گئی ہے کہ وزیر صحت صاحب کو غالباً صحیح اطلاع ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے. وہ جنرل ضیاء الحق کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ہمارے ایک میرے خالہ زاد بھائی جو جنرل ضیاء الحق سے ان کی بڑے ذاتی تعلقات ہیں، وہ ملنے کے لیے گئے. ان کا اسلامی جمعیت طلبہ کے 2 لڑکوں کو مارا پیٹا ہے جیل میں اور زخمی کر دیا، اور اس سے بڑی بے چینی پھیلے گی. جماعت اسلامی اس وقت نسبتاً یعنی ایک قوت رکھنے والی پارٹی تھی. تو انہوں نے کہا یہ یاسین صاحب یہ افواہ ہے، ایسی ہی ہے، یہ جھوٹی گھڑ لی ہے، انہوں نے جعلی تصویریں بنا لی. تو انہوں نے، وہ عام طور پہ غصے میں نہیں آتے، انہوں نے غصے سے کہا کہ جنرل صاحب آپ پہلے آدمی تو نہیں ہیں جو تنہا ہو گئے، جن کو غلط انفارمیشن فیڈ کی جاتی ہے. حکمرانوں کے ساتھ آخر کار یہی ہوتا ہے. تو انہوں نے جنرل ضیاء الحق ذرا ڈیفرنٹ آدمی تھے، انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا اور کیمپ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو فون کیا اور اس سے کہا میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا اگر تم نے جھوٹ بولا، مجھے سچ بتاؤ کیا ہوا. اچھا، تو اس نے بتا دیا کہ جی مارا تو ہے لڑکوں کو. دیکھیے یہ بے خبری کی حد ہے کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے، فارماسیوٹیکل میں سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو دوائیں ٹیسٹ نہیں کی جاتی، 1000 میں سے 2-3 ریجیکٹ کی جاتی ہیں، یعنی بس سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے اور پیسے لے کے جاری کیا جاتا ہے. یہ عام طور پر اتفاق رائے سے لوگ کہتے ہیں. اب ڈاکٹر فیصل سلطان کو چاہیے وہاں جائیں. دیکھیے جو آدمی شوکت خانم کو اتنی اچھی طرح سے چلا سکتا ہے،
وہ اتنے بڑے گھپلے کو کیسے نظر انداز کر گیا ہے؟ انہیں وہاں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اور اگر یہ درست ہے کہ سایرہ طارق نے 18ویں گریڈ کے ایک افسر کو لگا دیا تھا، اتنا بڑا جھوٹ تو میرا نہیں خیال کوئی گھڑ سکتا ہے کہ وہ ان صاحب کا نام بھی بتایا جاتا ہے، میں نام لینے سے گریز کر رہا ہوں. تو انہیں ہٹائیں وہاں سے، تحقیقات کرائیں. اور اس کی تو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں تو ایسے ایسے مگرمچھ ہیں، اس کی ری آرگنائزیشن کی ضرورت ہے. اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کر نہیں رہے اس. چلیے ایک بریک کی طرف ہارون صاحب چلتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو علاقائی سیاست کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. علاقائی سیاست کے اوپر اب کچھ بات کر لیتے ہیں. ہارون صاحب وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری ہیں جن ساکی، وہ یہ کہتی ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ اب یہ فیصلہ چونکہ کر چکی ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیوں کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے، تو اپنے ہمارے جتنے بھی مشرق وسطیٰ کے ممالک اور خاص طور پہ کلیدی اتحادی سعودی عرب کی اگر بات کریں تو ان کے ساتھ تعلقات کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا. کتنا یہ ہرٹ کرے گا سعودی عرب کو، امریکہ کو، دونوں ملکوں کے تعلق پہ کتنا اثر ڈالے گا؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بائیڈن اور ان کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ محمد بن سلمان کو سعودی عرب کے حکمران کی حیثیت سے قبول نہیں کریں گے. ٹھیک. دیکھیں ڈیموکریٹس کی روایت یہ رہی ہے کہ وہ انسانی حقوق کے بارے میں سینسیٹیو ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو شہزادے، یہاں بھی بعض لوگ بغلیں بجا رہے تھے کہ بڑا اچھا ہے، کمال ہے، یہ شہزادوں کو گرفتار کیا تھا، بزنس مین کو ہوٹل میں بند کر دیا اور اربوں ڈالر ان سے وصول کیے. اچھا یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک کریں اور اس کے کوئی نتائج نہ نکلیں. ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں MI6 کے ساتھ CIA کے ساتھ رابطے میں ہیں، امریکہ میں اہم شخصیات سے ان کے تعلقات ہیں، بہت اہم مناصب پہ جو فائز رہے ہیں، جن کا آنا جانا ہے امریکہ میں، بعض کا کاروبار ہیں، برطانیہ میں جائیدادیں، امریکہ پہ جائیدادیں ہیں، بڑی بڑی انویسٹمنٹس کی ہیں. مطلب وہ جس اخبار خاشقی اس کا نام تھا جس کو قتل کیا گیا، جی جمال خاشقی، ترکی میں، جی وہ CIA کے بعد اہم ایسٹس میں سے ایک تھا. اچھا یہ محمد بن سلیمان کرتے یہ تھے، یہ نیتنیاہو سے بات کرتے تھے، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ، جو وہ بہت ہی اپنا یہودی لابی کو بڑی اہمیت دیتے تھے. ان کی فتح میں یہودی لابی نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، صہیونی لابی کہنا چاہیے. تو وہ نیتنیاہو ان سے بات کرتا تھا اس طرح، وہ باوجود اس کے کہ امریکی پریس چیختا رہا، وہ معاملہ دب گیا. لیکن اب تو جو بائیڈن نے یہ کہہ دیا ہے امریکی اخبارات کے مطابق کہ میں محمد بن سلیمان سے بات نہیں کروں گا، بات کرنی ہے تو اپنے ہم منصب سے کروں گا، انہی بادشاہ سے، ملک سلیمان سے. جی شاہ سلیمان. اب ملک سلیمان کی تو حالت ایسی نہیں ہے، ان کی صحت اچھی نہیں ہے. 4-5 سال پہلے، 5 سال پہلے، بلکہ 5.5 سال، 6 سال ہوئے ہوں گے، گئے تھے جنرل راحیل شریف وہاں چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے. تو وہ جب وہاں پہنچے تو یہ ہمارے سفارت خانوں میں ایسے لوگ ہیں، انٹرپریٹر ساتھ ہوتے ہیں جو عربی زبان جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا بعد میں کہ اس نے پوچھا جنرل راحیل شریف نے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کون آدمی ہے، یعنی ان کی میموری کام ہی نہیں کر رہی، عمر کوئی 80 سال بڑھ گئی ہے، میرا خیال 90 سال کا قریب ہے. جی 80 سال ہے. تو وہ اپنا میموری ان کی ٹھیک کام نہیں کر رہی، تو وہ کیا بات کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے ارادہ کر لیا ہے اقتدار میں تبدیلی کا. اس کے دوسرے اشارے بھی ملتے ہیں. دیکھیے یمن کی جنگ سے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، کوئی تعلق نہیں ہمارا. جی انہوں نے متحدہ عرب امارات کو F-35 طیاروں کی جو فراہمی ہے وہ معطل کر دی، بند نہیں کی، حتمی طور پر معاہدہ کینسل نہیں کیا، صرف معطل تو کیا. سعودی عرب سے براہ راست وہ بات، محمد بن سلیمان سے براہ راست بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ایسا لگتا ہے کہ کسی کے تبسط سے بات کریں گے. پھر یہ ہے کہ ایرانیوں سے بات کر رہے ہیں وہ، قطر کے وزیر خارجہ کے ذریعے.
اور ایران سے کوئی معاملہ جیسا کل آپ سے عرض کیا تھا کہ طے پانے والا ہے، اس میں بنیادی بات پہ تو اتفاق رائے ہو گیا کہ پابندیاں ختم کر دی جائیں گی. صرف اتنا ہی تنازع ہے نا، ایران کہہ رہا ہے پہلے ختم کریں پھر ہم افزودگی کی شرح کم کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ افزودگی کی شرح کم کریں. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ معاملات بہت خراب ہو گئے سعودی عرب کے. اور یہ تو نہیں ہے کہ ہاؤس آف سعود خطرے میں، اگرچہ کچھ خطرہ تو اسے بھی اندر اختلافات بہت ہیں، لیکن بہرحال محمد بن سلمان کا اقتدار تو خطرے میں لگتا ہے. چند دنوں میں صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے ہارون صاحب، جتنی دوری اختیار کر رہا ہے امریکہ سعودی عرب سے، یا جتنا اپنے آپ سے اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سعودی عرب کے حوالے سے کیا ایسا تاثر بیان کیا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ایشوز ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں کیا ہو رہا ہے. دونوں ممالک جس طرح سے امریکہ اپنا ہاتھ کھینچ رہا ہے سعودی عرب سے، ایک ایسا بھی تاثر سننے کو مل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیکیورٹی خطرات سعودی عرب کے لیے بڑھ جائیں. تو کیا اس بات میں کچھ سچائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بن سکتی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، سیکورٹی خطرات سے کیا مراد ہے؟ کوئی حملہ کر دے گا کوئی ملک؟ نہیں، مطلب جس طرح سے بہت بڑی ایک قوت کے طور پہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ الائی کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، بہت بڑا ہاتھ کھینچ لے گا. یمن کی جنگ میں سعودی عرب پھنسا ہوا ہے. سیکورٹی خطرات سے مراد کیا ہے؟ نہیں، وہ تو بجا ہے، اس سے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا. اب تو ان کا رویہ بدلا ہوا ہے، وہ انہوں نے صورتحال کو قبول کر لیا. ترکی سے بھی تعلقات بہتر بنا رہے ہیں، قطر سے بھی بنا رہے ہیں، پاکستان سے بھی بنا رہے ہیں. کوئی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے. ہارون صاحب، میرا سوال کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ ایک شیڈ کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا سعودی عرب کے ساتھ. اب وہ شیڈ یقیناً ہٹ جائے گا تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اندر معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ضرور ہوں گے. اندر آپ سے عرض کر دیا نا جو معاملات گڑبڑ ہیں، وہ محمد بن سلمان کے ایسا لگتا ہے کہ حکومت نہیں چاہتی. سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ تو اسرائیل کے سے تھریٹ ہو سکتا تھا، تو اسرائیل کو تو تسلیم کرانے کے لیے انہوں نے معاونت فراہم کی ہے، اور ان سے بہت قریبی تعلقات ہیں، رابطے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے ہارون صاحب، میرے پاس ابھی 7 منٹس ہیں. تقریباً علاقائی سیاست کے اوپر ہم نے بات کر لی. بہت دن گزر گئے ہارون صاحب، ہم نے کووڈ کے حوالے سے گفتگو نہیں کی، کرونا سے متعلق گفتگو نہیں کی، کرونا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے جو نئی نئی ویکسینز آ رہی ہیں ان کے اوپر کیا بیان کیا جا رہا ہے. پاکستان میں ایک تاثر ہے کہ مارچ کے اندر آ جائے گی، پھر کہا جا رہا ہے نہیں، ہو سکتا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں جون جولائی کے اندر آئے. فوری طور پہ فراہمی کس طرح سے ممکن ہو پائے گی؟ حکومت کی طرف سے تقریباً آوازیں خاموش ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسا ہے. وہ تو گورننس کی حالت اچھی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن کوئی اس میں پرائرٹیز واضح ہیں. وہ اس کو چین سے آ رہی ہے، دوسری جگہوں سے بھی آ رہی ہے. اقوام متحدہ نے بھی اس کے لیے فنڈز فراہم کیے ہیں، یورپی یونین نے $300 بلین دیے ہیں. صورتحال تقریباً جوں کہ توں ہے، ذرا سی کمی آئی تھی، پھر ذرا سی بڑھ جاتی ہے، پھر کچھ کمی آتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے ویکسین ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ پرہیز کریں گے نہیں. جہاں کہیں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کوئی پرہیز نہیں کر رہا ہے، نہ ماسک پہن رہے ہیں، نہ ہاتھ دھو رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں بس مسئلہ حل ہو گیا، بس اب حل ہونے والا ہے، تو بس پہلے سے بے احتیاطی شروع. اس مریض کی طرح جسے ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ کے ٹھیک ہونے کا امکان ہے، چند دن میں آپ ٹھیک ہو جائیں، وہ اسی وقت بد پرہیزی شروع کر دے. تو اصل چیز تو احتیاط ہے. ویکسین کے معاملے میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، وہ تو سول اداروں کا ڈھانچہ ہی کمزور ہے، ورنہ یہ پرائرٹیز فکس ہو چکی ہیں. طبی عملے کو لگائی جائے گی، پھر سینئر سٹیزنز کو لگائی جائے گی. وہ کمپین لانچ کر دی گئی ہے اور رجسٹریشن اس میں ہو رہی ہے. کچھ 7 لاکھ کے قریب لوگ ہیں 65 سال سے زیادہ عمر کے، پہلے انہیں لگائی جائے گی، پھر 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو لگائی جائے گی، بیماروں کو لگائی جائے گی، پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دے دی جائے گی. میرے نہیں خیال کہ اس میں پرائرٹیز میں کوئی پالیسی میں کوئی کنفیوژن ہے. اور اس کی قیمت کے تعین کا مسئلہ ہے، اس میں ڈاکٹر فیصل سلطان کو بڑی توجہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ اندر اس کا حال بہت خراب ہے وزارت صحت کے مختلف شعبوں کا، تو اس میں بہت امکان ہے گڑبڑ کا. اس کی قیمت فکس کی جائے اور جلد کی جائے. یہ کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں، اس کی قیمت کا تعین نہیں ہو رہا. اسے بالکل آزاد تو نہیں چھوڑا جا سکتا قیمت کو، تاکہ وہ پرائیویٹ سیکٹرز میں جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. بہت سے لوگ جو پیسے دے کے ایسے لوگ ہیں 10 15 20% لوگ تو ایسے ہیں جو پیسے دے کے چاہیں گے، اور یہ کہ اس کا ملک اکانومی پہ، ماحول پہ اچھے اثرات ہوں گے، خوف دور ہوگا. ہماری اس میں
ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اس میں بڑا گرو کیا ہے, موقع سے فائدہ اٹھایا ہے, اور کچھ اس میں بہتری آئے گی. جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے اس کو کنسالیڈیٹ کیا جا سکے گا. تو یہ قیمت کا تعین جلد ہونا چاہیے, باقی پالیسیز میں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, اپوزیشن اس چیز کے اوپر بھی تنقید. ایک اور چیز ہو سکتی ہے, ایک اور چیز ہو سکتی ہے, آرمی کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کام کے لیے. دیکھیے یہ جو آرمی ہے اس نے ہمیشہ طوفانوں میں, سیلابوں میں, قدرتی آفات میں قوم کی مدد کی ہے. صحت مند ویل ٹرینڈ لوگ ہیں, آرگنائزڈ ہیں, بہت ہی یعنی ان سے اس طرح کی صورتحال میں کام لیا جا سکتا ہے. محکمہ صحت ان کا بہت اچھا ہے, ملٹری ہاسپٹلز بہت اچھے ہیں, کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل بھی, ملٹری ہاسپٹل بھی. تو یہ انجیکشن لگانا کون سا ایسا کام ہے, اس کی 1 لاکھ آدمیوں کو تربیت دی جا سکتی ہے, اور یہ کام زیادہ تیزی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ ولنگلی یہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے, بہت سارے کچھ لوگ ہیں, خاص طبقہ ہے جو خدشات کو بھی جنم دے رہا ہے کووڈ کی ویکسین کو لے کے. اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ ہے اور بہت سارے اور بھی دیگر لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو سب سے پہلے ویکسین خود انجیکٹ کروانی چاہیے تاکہ عوام کے اندر جو خدشے ہیں وہ دور ہو سکیں. کہ ملک کا وزیراعظم یہ کرا رہا ہے, امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ایسا کیا, انہوں نے خود بھی لگوائی. پاکستان میں عمران خان صاحب سے بھی یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے. کوئی حرج نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ وہ بات ان تک پہنچے گی تو انہیں کیا اعتراض ہوگا. وہ لگوا لیں گے, کابینہ کے لوگ لگا لیں, اور سینئر افسر لگا لیں, وزرائے اعلیٰ لگا لیں, ہر کہیں. تو یہ تو بات اندیشے ہی ہیں, افواہیں ہیں, اس میں کچھ حقیقت تو نہیں ہے. اور ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, یہ تجویز بری نہیں ہے, میرا خیال ہے قبول کر لی جائے گی. انہیں کیا اعتراض ہے اس میں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ہارون صاحب. میرے پاس وقت بھی گیا. کووڈ ویکسین کو لے کے جس قسم کے خدشات کو لے کر باتیں کی جا رہی ہیں, یقینی طور پہ ملک کا اہم عہدہ رکھنے والے ملک کے وزیراعظم عمران خان صاحب کو یہ پہلا سٹیپ اٹھانا پڑے گا تاکہ جو افواہیں پھیلانے والے ہیں یا افواہیں گردش کر رہی ہیں ان افواہوں کو ختم کیا جا سکے, ان کا خاتمہ ممکن کیا جا سکے. دنیا بھر میں تمام بڑے اور اہم عہدے رکھنے والے تمام حضرات, جیسے امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی پہلا قدم بڑھایا, انہوں نے ویکسین خود انجیکٹ کروائی تاکہ جو خدشے جنم لے رہے ہیں ان کو ختم کیا جا سکے. مگر اس کے ساتھ ساتھ بار بار ہم اپنے پلیٹ فارم سے بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ کووڈ ویکسین آ جانے کا مطلب ابھی عام نہیں ہوئی. یاد رہے, آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پہ احتیاط سے اپنا دامن کھینچ لیں. یقینی طور پہ ماسک پہنیں, پبلک پلیسز پر جاتے ہیں اپنا خیال رکھیں, اپنی فیملیز کا خیال رکھیں, سینیٹائزرز کا استعمال کریں, اور جتنی کوشش ہو سکتی ہے جب تک یہ ویکسین عام نہیں ہو جاتی, جب تک یہ ویکسین تمام لوگوں کے اندر انجیکٹ نہیں ہو جاتی, خود کو بچائیے, اپنی فیملی کو بچائیے, اپنے بچوں کو بچائیے. اپنی جان کبھی بھی اتنی بھی ناقص یا اتنی بھی سستی نہیں ہوتی. جان ہمیشہ قیمتی ہوتی ہے, اور جان ایک دفعہ ملتی ہے, اس کی حفاظت کیجیے, خود سے پیار کیجیے, اپنے گھر والوں سے پیار کیجیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, پروگرام کے مقابل کے اس پلیٹ فارم سے اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.